वअला आलिहि वसहबिहि अजमाइन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ ला रहे हैं। कुछ दिन उन्होंने कुबा के अंदर क़याम किया था। उसके बाद फिर वो कुबा से अब मदीना मुनव्वरा में आएंगे। मदीना में दाखिला जुमे के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए और उसी दिन से उस शहर का नाम यथरब की बजाय मदीनतुर रसूल यानी नबी का शहर पड़ गया, जिसे मुख्तसरन मदीना कहा जाता है। तो मदीना मुनव्वरा का जो पुराना शहर था, पुराना नाम था, वो यथरब था। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको चेंज कर दिया और उसका नाम मदीनतुर रसूल यानी नबी का शहर पड़ गया। लेकिन अब उसको शॉर्ट फॉर्म में मदीना कहा जाता है। ये निहायत ताबनाक तारीखी दिन था। गली कूचे तकदीस व तहमीद के कलिमात से गूंज रहे थे और अंसार की बच्चियां खुशी व मसरत से इन अशार के नगमे बिखेर रही थीं। अशरकल बद्रु अलैना मिन थनियातिल वदा, तलअल बद्रु अलैना मिन थनियातिल वदा, वजब शुक्र अलैना। ये नात है जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। तो ये उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए पढ़ी थी। अंसार अगरचे बड़े दौलतमंद ना थे, लेकिन हर एक की यही आरजू थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके यहाँ क़याम फरमाएं। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के जिस मकान या महल्ले से गुजरते, वहां के लोग आपकी ऊँटनी की नकेल पकड़ लेते और अर्ज करते कि तादादो सामान और हथियारों हिफाजत पर शहरा में तशरीफ लाइए। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ऊँटनी की राह छोड़ दो, ये अल्लाह ताला की तरफ से मामूर है। चुनाचे ऊँटनी मुसलसल चलती रही और उस मकाम पर पहुंचकर बैठी जहां आज मस्जिद नबवी है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे नहीं उतरे, यहाँ तक कि वो उठकर थोड़ी दूर गई, फिर मुड़कर देखने के बाद पलट आई और अपनी पहली जगह बैठ गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। ये आपके ननियाल वालों यानी बनु नज्जार का महल्ला था और ये ऊँटनी के लिए महज तौफीक इलाही थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ननियाल में क़याम फरमाकर उनकी इज्जत व अफ़ज़ाई करना चाहते थे। अब बनु नज्जार के लोगों ने अपने अपने घर ले जाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ो मारूज़ शुरू की, लेकिन अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने लपक कर कजावा उठा लिया और अपने घर ले चले गए। तो अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल में से हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आदमी अपने कजावे के साथ है, यानी जहां उसका सामान चला गया वो भी उसके साथ जाएगा। उधर हजरत असद बिन जुरारा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आकर ऊँटनी की नकेल पकड़ी, चुनाचे ये ऊँटनी उन्हीं के पास रही। सही बुखारी में हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे किस आदमी का घर ज्यादा करीब है? अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला ने कहा, मेरा। ए अल्लाह के रसूल, ये रहा मेरा मकान और ये रहा मेरा दरवाजा। आपने फरमाया, जाओ और हमारे लिए कैलूले कैलूला की जगह तैयार करो। उन्होंने अर्ज किया, आप दोनों हजरात तशरीफ ले चले, अल्लाह बरकत दे। चुनाचे चंद दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आपकी दोनों साहबजादियां हज़रत फातिमा उम्मे कुलसूम और हज़रत उसामा बिन ज़ैद और उम्मे ऐमन भी आ गई। उन सबको हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आले अबी बकर के साथ, जिनमें हज़रत आयशा भी थीं, लेकर आए थे। अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक साहबजादी हज़रत ज़ैनब हज़रत अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बाकी रह गईं। उन्होंने आने नहीं दिया और वो जंगे बदर के बाद तशरीफ लाई। वो भी मुसलमान नहीं हुए थे। अबू बकर और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुखार आ गया। मैं उनकी खिदमत में हाजिर होकर दरियाफ्त किया कि अब्बा जान, आपका क्या हाल है और ए बिलाल, आपका क्या है? वो फरमाती हैं कि जब हज़रत अबू बकर को बुखार आता तो ये शेर पढ़ते थे, कुल्लु उम्रिइन मुसब्बहुन फी अहलिही वल मौतु अदना मिन शिराकिन अलीही। हर आदमी से उसके अहल के अंदर सुबह बखैर कहा जाता है, हालांकि मौत उसके जूते के तस्मे से भी ज्यादा करीब है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो की हालत कुछ संभलती तो वो अपनी कर्बनाक आवाज बुलंद करते और कहते, अला लैता शिअरी हल उबीतन्ना लैलतन बिवादिन व हौली इज़खरिन व जलीलिन वहल उदव्वनु यौमन मियातिन मजन्नतिन वहल यबीदून अली शामतन व तुफैलिन। काश मैं जानता कि कोई रात
وادی مکہ میں گزار سکوں، اور میرے گرد اذخر اور جلیل یہ گھاس کے کچھ ٹائپس ہیں ہوگی، اور کیا کسی دن مجنہ کے چشمے پر وارد ہو سکوں، مجھے شامہ اور طفیل پہاڑ دکھائی پڑیں گے۔ مطلب وہ مکہ کو مس کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پر میں ایک بات بتاؤں کہ مدینہ منورہ کے اندر اس زمانے میں ایک طرح کا بخار ہوتا تھا، جو کہ بہت ہی ڈینجرس ہوا کرتا تھا پہلے سے، اور جو اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے نا وہ یثرب رکھا گیا تھا۔ تو یثرب کا مطلب وہ ایک بخار ٹائپ بھی ہے۔ وہ جو لوگ اس بخار کا یا شکار ہوتے تھے، وہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی تھی۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ مدینے کی آب و ہوا جو تھی نا وہ بدل گئی تھی بعد میں۔ اچھا جی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی، تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسا مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے سع اور مد، یہ غلے کے دو پیمانے ہیں، برکت دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے جوفہ پہنچا دے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے، اور وہ مدینے کا جو بخار ہے وہ ختم ہو گیا۔ یہاں تک حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے۔ اب مدنی زندگی جو ہے، عہد کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے جو آخری 10 سال ہیں وہ مدینہ منورہ میں گزارے۔ کل عمر آپ کی 63 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، ایز اے پروفٹ آپ کو 23 ایئرز ملے۔ 23 سالوں میں 13 سال آپ نے مکہ میں گزارے، جو ہم نے پڑھ لیے ہیں، جو ایک مشکل دور ہے، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، بائیکاٹ ہے، ہجرت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر دوسرا دور جو ہے وہ مدینے کا ہے، جو تقریباً 10 سالوں پہ مبنی ہے۔ ان 10 سالوں کو انہوں نے 3 مراحل میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ جس میں فتنے اور اضطرابات برپا کیے گئے، اور دوسرا مرحلہ جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، اور تیسرا مرحلہ جس میں خلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی۔ اچھا، یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو ایک مدینے کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں۔ جیسے مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ساتھ بڑا پرابلم تھا، اور وہ ان کی طرف سے پریشانیاں اور مصیبتیں بڑی پیش آتی تھیں، اسی طرح مدینے کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع شروع میں ایک ٹف ٹائم ملا تھا، اور وہ ملا تھا منافقین کی طرف سے۔ اصل میں ہوا یہ کہ جس زمانے میں جن دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، انہی دنوں میں عبداللہ بن ابی، جو کہ منافقین کا سردار بنا، مدینہ والے اس کو اپنا سردار بنانے کے لیے تیاریاں کر چکے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، اس کی جو سرداری ہے وہ اپنے اس کو خطرے میں پڑ گئی، اور ایک طرح سے وہ منتقل، مطلب وہ ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے آ، عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار تھا، اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض آ گیا کہ اس وجہ سے میری سرداری جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی، اور پھر وہ بغض ہمیشہ کے لیے رہا، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی وجہ سے بڑی بڑی پرابلمز آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، اور غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس طرح کی ہر جگہ پر انہوں نے کوشش کی کہ کوئی بھی موقع نہ جانے دیا جائے جس میں اسلام کو، دشمنی کو ہم جو ہے نا وہ زیادہ نہ کر سکیں۔ تو ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات۔ اچھا جی، اب تھوڑا سا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اس وقت کیا حالات تھے، تو وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے، بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے۔ اس لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے، اور اس کی پختگی، حفاظت اور رفعت شان میں اپنی کوشش صرف کرے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی نا مدینے کی طرف، تو ہر مسلمان پر یہ فرض تھا کہ وہ جلد از جلد
اپنے ملک کو چھوڑ کر مدینہ آ جائیں، اس لیے سارے صحابہ جو تھے وہ مدینہ تشریف لے آئے۔ یہ بات تو قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام بھی تھے، قائد بھی اور رہنما بھی، اور کسی نزاع کے بغیر سارے معاملات کی باغ دوڑ آپ ہی کے ہاتھ میں تھی۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا، جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جداگانہ تھے، اور ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوصی مسائل بھی تھے جو دوسری قوم کے مسائل سے مختلف تھے۔ یہ تینوں اقوام حسب ذیل ہیں۔ اب مدینے میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ پہلی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی منتخب اور ممتاز جماعت۔ نمبر 2، مدینے کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے، اور نمبر 3 تھے یہود۔ پہلی جماعت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے آپ کو جن مسائل کا سامنا تھا، ان کی توضیح یہ ہے کہ ان کے لیے مدینے کے حالات مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے۔ مکہ میں اگرچہ ان کا کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے، مگر وہ خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبور و مقہور اور ذلیل و کمزور تھے۔ ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا، سارے اختیارات دشمنان دین کے ہاتھ میں تھے، اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجزاء و لوازمات سے قائم ہوتا ہے، مکہ کے مسلمان کے پاس وہ اجزاء سرے سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلامی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جس پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکی، بھلائی، مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے، اور رذیل و ذلیل کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے برخلاف مدینہ میں مسلمانوں مسلمانوں کی زمام کار پہلے ہی دن سے خود ان کے ہاتھ میں تھی، ان پر کسی دوسرے کا تسلط نہ تھا۔ اس لیے اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب و عمرانیات، معاشیات، اقتصادیات، سیاست و حکومت، صلح، جنگ کے مسائل کا سامنا کریں، اور ان کے لیے حلال و حرام، عبادات، اخلاق وغیرہ مسائل زندگی کی بھرپور تنقیح کی جائے۔ وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل کریں، جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف، عالم انسانی کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو، اور اس دعوت اسلامی کا نمائندہ ہو کر جس کی راہ میں مسلمانوں نے 13 سال تک طرح طرح کی مصیبتیں و مشقتیں برداشت کی تھی وہ ہو۔ اچھا جی، تھوڑا سا ان کا تبصرہ ہے، آگے چلتے جاتے ہیں۔ اوکے جی، جو مصنف کا تھوڑا سا وہ ہے تبصرہ ہے وہ کر لیتے، اس کو اسکپ کر دیتے ہیں ذرا۔ ہوں۔ اور یہاں پر یہ تھا کہ یہود کی جو تھی وہ 3 قومیں جو تھی وہ مدینہ کے اندر بستی تھیں، ایک بنو قینقاع تھے، ایک بنو نذیر تھے، بنو قریظہ تھے۔ ان کے حالات ڈیٹیل سے آگے چل کر آ جائیں گے انشاءاللہ جب جنگیں ہوں گی۔ اچھا جی، چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں۔ اچھا، ہاں یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جب سے یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یثرب میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تب ہی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا۔ اس لیے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ہی یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی تھی۔ اگرچہ وہ اس کے مظاہرے کی جسارت خاصی مدت بعد کر سکے، اس کیفیت کا بہت صاف صاف پتہ ابن اسحاق کے بیان کیے ہوئے ایک واقعے سے لگتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ مجھے ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ملی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے اچھا یہ جو ہماری والدہ ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایک یہودی فیملی سے تھی، بعد میں مسلمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی تھی۔ ان کے جو والد تھے حیی بن اخطب، یہ یہود قبیلے کے سردار تھے۔ تو ام المومنین حضرت صفیہ اسلام لانے سے پہلے واقعہ سنا رہی ہیں کہ میں نے اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اولاد تھی۔ میں چچا اور والد سے جب کبھی ان کی کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کی بجائے مجھے ہی اٹھاتے۔ جب رسول اللہ تشریف لائے
اور قبا میں بنو عمر بن عوف کے یہاں نزول فرما ہوئے تو میرے والد حیی بن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر آپ کی خدمت میں صبح تڑکے حاضر ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے، بالکل تھکے ماندے، گرتے پڑتے، لڑکھڑاتی چال چلتے ہوئے۔ میں نے حسب معمول چہ کر ان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن انہیں اس قدر غم تھا کہ باخدا دونوں میں سے کسی نے میری طرف التفات نہ کیا، اور میں نے اپنے چچا کو سنا وہ میرے والد حیی بن اخطب سے کہہ رہے تھے، کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں خدا کی قسم۔ تو جیسے کل بھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہود کو پتا تھا، ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں جس سے وہ اچھی طریقے سے پہچان گئے تھے کہ یہ وہی آخری سچا نبی۔ چچا نے کہا، آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ والد نے کہا، ہاں۔ چچا نے کہا، تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادے ہیں؟ والد نے کہا، عداوت، خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا۔ اس کی شہادت صحیح بخاری کی اس روایت سے ملتی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے ایک بہت ہی بلند عالم تھے۔ جب آپ کو بنو نجار میں رسول اللہ کی تشریف آوری کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعجلت تمام حاضر ہوئے اور چند سوال پیش کیے جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے، اور جب نبی کی طرف سے ان کے جوابات سنے تو وہیں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہود ایک بہتان باز قوم ہے، اگر انہیں اسے قبل... اچھا، یہاں پر ایک واقعہ بڑا زبردست واقعہ ہے، یہ سننے والا واقعہ ہے۔ اردو یہاں کتاب کے اندر بڑا مشکل لکھا ہوا ہے، تو میں آپ کو ذرا اپنی زبانی سنا دیتا ہوں۔ عبداللہ بن سلام جو تھے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بڑے علم والے، تقوی والے، پرہیزگار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام ہمارے نبی کے پاس گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے کچھ سوال کیے، ایسے سوال کیے کہ جس کا علم صرف نبی کے پاس ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے اس سوالات کے جواب دے دیے۔ عبداللہ بن سلام جو تھے وہ حیران ہو گئے اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی ہی ہیں، وہ اسلام لے آئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابھی آپ باہر نکل کر اسلام کا اعلان نہیں کریں، ابھی ہم ایک تھوڑا سا یہود کو چیک کرتے ہیں، کیونکہ یہود جو ہے نا وہ بہتان بہت جلدی لگاتے ہیں، جھوٹی قوم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر کی ایک نکر میں چھپا دیا۔ یہودی لوگ وہاں پر آئے اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے، بات چیت کی۔ جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ یار تمہارے ہاں عبداللہ بن سلام کا کیا مرتبہ ہے؟ سارے یہودی کہنے لگے کہ بہت اچھے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے اسکالر ہیں، وہ بہت ہی اچھے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں، ساری قوم کہنے لگی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسلام قبول کر لیں، وہ تو بہت علم والے ہیں۔ اتنی دیر میں عبداللہ بن سلام اس نکر سے نکل آئے اور کہا کہ بھئی میں نے اسلام قبول کر لیا۔ سارے یہود کہنے لگے یہ بڑے جھوٹے ہیں، یہ بڑے ایسے ہیں، وہ ان کی برائیاں بیان کرنے لگے۔ اچھا جی، یہ سارا واقعہ لکھا ہے، اس کو ہم ذرا اس کو آگے کر دیتے ہیں۔ اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم لوگ جانتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودیوں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو۔ یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ کو یہود کے متعلق حاصل ہوا اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا۔ چلیں یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر بعد میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ آج کے لیسن میں کوئی کوشچن ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔